अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक छोटे से मौजू पर बात करने आया हूँ जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, और उस मौजू को आप और हम अपनी आम ज़िंदगियों में जो है उस मौजू के मुताल्लिक़ बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स में उसको हम देखते हैं। और वो चीज़ अगर आपकी और हमारी ज़िंदगी में ना होती तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो ज़िंदगियों की जो खुशहाली है, वो सुकून है, वो राहत है, वो मुयस्सर नहीं करता। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ ख़वातीन के मुताल्लिक़, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका से उस बात को मैं शुरू करूँगा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अद्दुनिया दारुल मता खैरुल मता ज़ौज सालिह। तो औरत सनफ़ नाजुक, जिसे अल्लाह ताला ने इतनी अहमियतें, इतनी फ़जीलतें और ऐसे दर्जात अता किए हैं जिसके बारे में आज के ज़माने में आपका और हमारा जानना बेहद ज़रूरी है। जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक औरत के पैरों तले जन्नत रख दी है, तो उस औरत को मकाम दिया गया है माँ का, और कहा गया है कि अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो वहीं पर एक इंसान जो उस औरत से साहिब औलाद होता है, और अगर उसको बेटी होती है तो उसके मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने फरमाया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे मोमिन को उसके गुनाहों से माफ़ी के साथ उसको जन्नत अता कर देते हैं, जो जिससे अल्लाह ताला 3 बेटियां अता करते हैं, और वो उनकी अच्छी सी तरबियत करके उनको उनके अपने जोड़ों तक पहुंचा देते हैं। यानी कि उनकी जो है ना, अल्लाह के अच्छे बंदों से उनकी फिर निकाह करा देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो 3 बेटियों की भी अच्छी जो परवरिश करेंगे, तो उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत उनका मुक़द्दर कर दिया। और यहाँ पर भी वजह और सबब बनी है औरत, यानी कि बेटी। और बीवी के ताल्लुक़ से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया, वो हदीस मैंने आपको बता दी। तो एक अच्छी बीवी जो है वो माशरे की बेहतरी, आपके घर के सुकून की यकीनी कैफियत, और आपके माशरे में आपकी इज़्ज़त और आपके शर्फ़ का बास बनती है। सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता कल या परसों मैंने ये देखा था कि गल्फ़ में बिज़नेस एंटरप्रेन्योर वुमन, एक लेडी, कारोबारी तिजारत पेशा लेडी यास्मीन अरोरा मुंशी, इनके मुतालिक कुछ अक्सर व बेशतर जो है कुछ ना कुछ भद्दी और गंदे किस्म की बातें बोली जाती हैं। तो मैं उन लोगों से मुखातिब होकर ये कहना चाहता हूँ कि यारो, खुदा के लिए कम से कम जो है अपने किरदार को, अपने कैरेक्टर को इतना मत गिराओ कि आपके बारे में पढ़ने के बाद जहन ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि आप कितने गंदे माशरे की उपज हो। क्योंकि बहन यास्मीन अरोरा की जो भी जुस्तजू मैं देख रहा हूँ, वो ख़ास तौर से उम्मत मुस्लिमा के लिए, इंसानों के लिए उनकी बेरोज़गारी दूर करने में मशवरा देना, किस तरह से उनको जो है कसब माश से लगाना, इन चीज़ों के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा फोकस है। भले वो कॉस्मेटिक्स की लाइन में होंगी, क्योंकि सजना संवरना औरत का जेवर है, तो वो अगर उस फील्ड में है, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट के कारोबार में है, और मालूम नहीं और भी मुख्तलिफ़ कारोबार होंगे उनके, तो इसमें अगर आपको कोई तकलीफ़ नज़र आ रही, या अगर आपको उसमें कोई शरई उज़र नज़र आ रहा, तो आप जो है उनसे रुजू करके उनको जो है ना बात समझाओ। कोई यास्मीन अरोरा मुंशी जो है वो कोई एक पब्लिक लीडर नहीं है ना, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कोई एमएलए या कॉर्पोरेटर या एमपी नहीं है जिनको आप जो है ना वोट डाले 5 साल के लिए, और 5 साल तक आप उनको पूछते रहेंगे, 5 साल में कुछ नहीं करेंगे तो उनको जो है ना डांटेंगे, गुस्से में आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता।
وہ خود اپنا کما رہی ہوں گی، اپنا کما کے کھا رہی ہوں گی، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ 1 سے 4 لوگ جو ہے نا روٹی روزگار سے لگے ہوئے ہوں گے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر آپ لوگ تنقید کرنی چاہیے وہاں پر تو تنقید کرنے ڈر جاتے ہیں. وقت کے ظالموں کے خلاف بولو، ظالم حکمرانوں کے خلاف بولو، محلے کے غنڈوں کے خلاف بولو، سود خوروں کے خلاف بولو، لینڈ مافیا کے خلاف بولو، طلاق خوروں کے خلاف بولو. ہاں، اللہ کے گھر میں ممبر رسول سے کھڑے ہو کر کے جھوٹ بولنے والوں کے خلاف بولو، یا پھر ان لوگوں کے خلاف بولو جو اگر کوئی ایک لیڈر جیسے کہ فیروز خان کی زبان سے یا دینی معلومات کی کمی کی وجہ سے جو الفاظ بولے گئے تھے فیروز خان کی جانب سے کہ بھئی میرے لیے کانسٹیٹیوشن سب سے اہم ہے، ملک میرے لیے سب سے اہم ہے، اسلام بعد میں آتا اور اس کے بعد میرے لیے قرآن آتا. تو یہ بات جو ہے بھلے ہی فیروز خان کی زبان سے یہ بات بولی گئی ہوگی، یہ بات غلط ہے. اس کی آپ اور ہم جو ہے اس بات کی جو ہے نا سختی سے تردید کرنی چاہیے. لیکن وہیں پر یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ فیروز خان ایک بہترین عوامی نمائندہ شخصیت ہے، لہذا فیروز خان بھی انسان ہے، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. یاسمین ارورا منشی بھی انسان ہے، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. آپ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اسد اویسی سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو اس کو سب انسانوں کو جو ہے نا ایک الگ الگ کیٹیگری میں دیکھنا پڑے گا. فیروز خان کو عوام نے منتخب نہیں کیا، اور ابھی بھی فیروز خان جو ہے وہ نجی طور پر اگر ان کا کوئی بیان ہوگا تو وہ نجی طور پر دیکھا جائے گا. اور فیروز خان کا وہ جو بیان ہے وہ فیروز خان کی دنیا اور آخرت خراب کرنے کے لیے کافی ہے. لیکن اگر ایسی کوئی بات جو ہے اسد اویسی اگر کہے گا تو اس کے بیان کی ایک الگ اہمیت ہوگی، کیونکہ وہ لوگوں کے اجتماعی معاملات کا ذمہ دار ہے. فیروز خان نہیں ہے، یاسمین ارورا منشی نہیں ہے، میں نہیں ہوں، آپ لوگ نہیں ہیں. تو ہم جو ہے ہم جس پر تنقید کرنا چاہیے اس پر نہیں کرتے، اور جس پر تنقید کرنے کا اجتماعی تنقید کرنے کا تو اس پر حق نہیں ہے. پہلے ہم کو چاہیے کہ انفرادی طور پر اس سے بات کریں. تو کیا آپ میں سے ہم میں سے کسی نے یاسمین ارورا منشی کی بات اگر کوئی خراب دکھی تو ان سے شخصی طور پر بات کر کے ان کو سمجھا دیا تھا جو بات پھر ان کو نہیں سمجھ میں اور پھر وہی کر رہے تھے؟ یا پھر فیروز خان کو جو ہے نا ہم نے سمجھایا تھا کہ جیسا کہ وہ شیخ شکیل احمد ہیں جن کے تعلق سے ابھی بہت زیادہ بات چل رہی کہ بھئی یہ ایک صرف اسد کرتوغلو کے پاس نمبر بنانے کے لیے جو ہے وہ ممبر رسول کا غلط استعمال کرے اور ایسی تنقیدیں اور جھوٹے بہتان بھی لگا دیے کہ بروز محشر ان کی بہت بڑی پکڑ ہے اس میں. تو وہیں پر جو ہے میں یہاں پر جس موضوع پہ میں بات کر رہا تھا وہ خواتین کا موضوع تھا. اور یہ بات ہم کو جو ہے نا سمجھ لینی چاہیے کہ ہم اگر کسی بھی ایسی خواتین پر تنقید کریں گے جو عوامی کاز کے لیے کام کر رہے ہوں گے یا جن کی جو ہے عوام کی خدمت کرنے کا جن میں ایک جذبہ ہے، تو ان کی ہمت افزائی کرو یار. اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا کرو. کیوں کٹنے عورتوں کی طرح یا کٹنے لوگوں کی طرح جو ہے ہم بیٹھ کے ٹانگ کھینچنے کے کام کر رہے ہیں؟ اب آپ اگر مثال کے طور پہ یہ بولیں گے کہ ارے بھائی تو بھی اسد اویسی کی ٹانگ کھینچ رہا نا، تو نہیں، میں اس کی ٹانگ نہیں کھینچ رہا ہوں، اس کا گلہ پکڑ کے اس کو بٹھا رہا ہے، بیٹھ بھگوڑے کے ویسا سارے ہندوستان میں بھاگ کے کمینے فتنہ فساد مت پھیلا، یہ بول رہا ہوں اس کو. کیوں؟ کیونکہ الفتنۃ اشد من القتل. سوچ کے دیکھو یار آپ لوگ، جو کمینے اپنے خود کے شہر میں دین کی مذہب کی باتیں کرتے، سارے ہندوستان میں پھر کے اسلام کے دین کے مذہب کی باتیں کرتے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے اپنے چھیتر میں ان کے اپنے حلقے میں جو ہے اپنے مسجد علی کے سامنے اتنی گندگی کا ڈھیر. یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جان بوجھ کر کے جمع کیا گیا ہوگا. اتنا بڑا گندگی کا ڈھیر جو ہے نا وہ صاف نہیں کر سک رہی، وہ جو ہے نا ان کو نہیں دکھا، وہ نہیں اٹھا سک رہی. یہ پوری قوم کا بار کیا اٹھاتے ہیں کمینے؟ ہاں، یہ کمینے تو قوم کو بیچ دیں گے. اور انہوں بیگن کے بال بول رہے ہیں میں دوسرے وہ پارٹی کو ختم کر دیتا ہوں، میں وہ پارٹی کا مقابلہ کر لیتا ہوں. ہاں، تیرے کو کون کرو بولے رہے؟ تیرے کو بولے حیدرآباد کی عوام کے جو ہے نا تکالیف کو حل کر. ہاں، تیرے کو حیدرآباد کے لوگوں کی تکالیف تو دکھتے نہیں، سنے نہیں آتا. بھگوڑے کے ویسا جو ہے نا بہار بھاگتا، ٹرین نہیں ملی تو پلین سے جاتا، پلین نہیں ملا تو ہیلی کاپٹر سے جاتا. بنگال کو بھاگتا، ٹرین نہیں ملی تو پلین سے جاتا، پلین نہیں ملا تو ہیلی کاپٹر سے بھاگتا. ہاں، تیرے کو جو ہے نا وہاں کے لوگوں کے تکلیفوں اور چیخوں کی آوازیں سنے آ رہی. تیرے کو جو ہے نا عثمان نگر کی جو ہے نا مظلوم عوام کی چیخ سنے نہیں آ رہی. ہاں، کس قسم کا گرے ہوا اور گھٹیا انسان ہے رے تو؟ تیرے کو عمدہ ہلز کی جو ہے نا غریب اور مجبور اور مظلوم عوام کی جو ہے نا سسکیاں اور آوازیں چیخیں سنا نہیں تیری، جن کے سروں پہ سے چھت چھین لیے تم لوگ. ہاں، تیرے اور تیرے لوگوں کا جو ہے نا اس میں اگر انوالومنٹ نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ، جہاں پر فوٹوਆਂ لے کے تو جو ڈالتا نا، بیٹھ کے جو ہے نا اللہ سے دعا کر، یا رب
اگر میں اس میں اگر تھوڑا سا بھی میرا اور میرے لوگوں کا تھوڑا سا بھی ہاتھ ہے تو میرے کو نست و نابود کر دے. نہیں تو عبداللہ احمد جو اگر بات بول رہا ہے اس میں تھوڑی سی بھی اگر یہ بات میں جھوٹ ہے تو اس کو نست و نابود کر دے. کیا بول رہا رے, کیا سمجھ رہا, ہاں کمینے, ماں کا بد جانور سے بدتر ماروں. ارے تیرے سے تو اچھا بد جانور ہے نا رے. انہیں معاشرے کی گندگی صاف کر رہا اور تو گندگی پھیلا رہا. ہاں جا کے جو ہے نا تیرے میم کے اچھے لیڈروں کو بول, تم لوگوں کو میں باندھ کے رکھ دیا, جاؤ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اچھے لیڈر بننے کی صلاحیت دیا, تم لوگ جاؤ جا کے میرے غریب لیڈروں کو اور میرے دلالوں کو جو ہے نا حیدرآباد میں سے صفائی کرو. اور وہ بنٹی سنجے کے بارے میں بولتے تھے نا, بنٹی سنجے جو ہے سرجیکل اسٹرائک بولا. میں یہ بات بولتا ہوں کہ حیدرآباد میں تمہاری ہنڈا گردی پہ, تم لوگوں کے سودخور مافیا پہ, تم لوگوں کے جو ہے نا حرامی پن پہ, تم لوگوں کے جو ہے نا تالابوں کے قبضہ کرنے پہ, جتنے بھی یہ غلط کاریاں کرنے والے ان لوگوں پر سرجیکل اسٹرائک ہونا. کیونکہ سرجیکل اسٹرائک کا تو معنی ہے کہ کسی ایسی جگہ پر جب اٹیک کیا جائے دشمنوں کے خلاف تو اس میں جو ہے نا بچوں کا لحاظ رکھا جائے, جھاڑو پہاڑ کا, چرند پرند کا لحاظ رکھا جائے, وہاں کے قدرتی جو ذرائع ہیں اس کو نقصان نہ پہنچا جائے. تو شہر حیدرآباد میں تو عوام, مظلوم عوام سر بھر کے ہے. وہ سر میں جواں کیسے ہوتے ہیں اتنی تعداد میں تمہارے کمینے ہیں, تم لوگ ہیں. تو سرجیکل اسٹرائک تو ہونا تم لوگوں پہ. چل میں یہ بات بول رہا ہوں, اس بات کو جو ہے نا توڑ مڑوڑ کے کیسا پیش کر کے بول رہے تم لوگ, سمجھ میں آ رہا نا. اور یاد رکھیے بھائی, میں آپ سب لوگوں سے بھی پھر ایک مرتبہ یہ گزارش کر رہا ہوں کہ عورت ذات کے متعلق کبھی بھی یہ باتیں بولو تو سوچ سمجھ کے بولو. اور میں بہن یاسمین ارورہ منشی کے ہر اس اچھے قدم کی ہمت افزائی کروں گا, ستائش کروں گا. اور مجھے امید ہے کہ مجھ سے کئی لاکھ گنا بہتر اور قابل اور سمجھدار لوگ ہیں جو بہن یاسمین ارورہ کو شاید مشورے بھی دیتے ہوں گے اور ان کے اچھے اقدام کی ہمت افزائی کرتے ہوں گے. اور یہ بات بھی آپ لوگ یاد رکھ لیں, آپ لوگ کبھی نہ بھولیں کہ آج ہمارے ملک میں بے روزگاری عام ہے. اور بے روزگاری عام ہونے کے بعد اگر آپ کو روزگار اگر فراہم کرتا ہے تو اس کا شکر ادا کریے. کیونکہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو صرف اس کی گناہوں سے نظر انداز کرتے ہوئے اسے اگر چھوٹ دی تو اس کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ وہ اللہ والا کام کرتا تھا, یعنی کہ لوگوں کو کھلانے کا کام کرتا تھا, رزق بانٹنے کا, روزی روٹی کا کام کرتا تھا. جب اس کے پاس وہ گندے اور گھٹیا جو ہے اس کے مشیروں کی گمراہی میں آ گیا تو تب وہ جو ہے اللہ کے جو ہے نا پکڑ میں آیا. کیونکہ فرعون جو تھا وہ کفر پر زندگی گزارتا تھا اور بولتا تھا انا ربکم الاعلی. یاد رکھنا دوستو, اللہ رب العزت کبھی بھی شرک پہ یا کفر پر حکومت نہیں چھینتے, لیکن ظلم پر ضرور چھین لیتے. اور وہی بے رحم, یعنی کہ جو اللہ ربانیت کا دعویٰ کرنے والے فرعون کے پاس اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس پال کے پوس کے بڑا کیا, جن کی پالنے والی ماں کا نام تھا آسیہ بنت مزاحم. تو یاد رکھنا کہ دنیا میں اللہ رب العزت سب سے پہلے اگر انسانوں میں اگر کسی کو جو ہے جنت میں بھیجے گا عورتوں میں, تو وہ کون رہیں گی؟ وہ ہے فرعون کی بیوی اور موسیٰ علیہ السلام کی پالی ہوئی ماں, جن کا نام تھا آسیہ بنت مزاحم. تو لہٰذا عورت کے متعلق یا پھر یاسمین ارورہ منشی کے متعلق کبھی اگر کچھ بات بولنے کا من کرے تو یہ بات سوچ لو کہ میں کسی عورت کو بولنے والا ہوں. تو عورت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت بھی رکھی ہے, یہ بھی کہا ہے. اور بیٹیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی اور وہ اچھی طرح سے پرورش کر کے تعلیم و تربیت دے گا دین کی, دنیا کی, اور وہ اپنے شوہروں تک ان کو پہنچائے گا تو اللہ رب العزت اس کے اوپر جہنم حرام کر دیں گے اور جنت حلال کر دیں گے اس پر. اور وہیں پر ایک نیک صالح بیوی کے بارے میں کیا بولا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک نیک صالح بیوی تمہارے لیے تمہاری جنت کی ضامن ہے. تو چاہے وہ ماں ہو, چاہے وہ بیوی ہو, چاہے وہ بیٹی ہو, یا چاہے وہ بہن ہو, اگر ان کی اگر عزت, اگر ان کی اگر حرمت اگر آپ اور ہم نہیں کریں گے تو پھر دوسرے کیسے کریں گے؟ اور یاد رکھیے نہ صرف اسلام بلکہ دنیا کے سبھی ادیان میں, چاہے وہ یہودی مذہب ہو, چاہے وہ عیسائی مذہب ہو, چاہے وہ سناتن مذہب ہو, چاہے سکھ مذہب ہو, دنیا کے ہر مذہب نے عورت ذات کی صنف نازک کی عزت کرنی سکھائی ہے. اگر مہذب قوم کے بندے ہیں, اگر آپ دین اسلام کو ماننے والے ہیں تو آگے سے اس بات کا خیال رکھیں کہ بہن یاسمین ارورہ منشی جیسی
لیڈیز کو اگر غلطی بھی ان سے سرزد ہوئی تو ان کی اصلاح کرے صحیح انداز میں، کیونکہ یہ قوم کی مدد کرنے والا کام کر رہی ہے، اللہ کا کام کر رہی ہے۔ امید ہے میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ یار زندہ صحبت باقی۔ میں ایڈوکیٹ عبداللہ بن علی بحمد جرنلسٹ چاہوں گا کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور ہمارے لیے خیر اور بھلائی کا معاملہ فرما دیں۔ دعاؤں کی گزارش، خیال رکھیے گا اپنا اچھی طرح سے، انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی۔ حیاک اللہ بالخیر۔ حسبی ربی جل اللہ